अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब इस्मुव अमीर ने अमीर कुवैत से ताज़ियत का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुल्क की नुमाइंदा ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि स्पोर्ट्स अफराद और सोसाइटियों की बेहतरी के लामहदूद असरात रखती हैं। अमरीका में हालात के इंतजार के साथ साथ वहां कशीदगी है और टकराव के भी इशारे मिल रहे हैं। और इंडोनेशिया के जजीरे सुलावेसी में बड़ा जल्जला आया है और उसमें जानी और माली नुकसानात हुए हैं। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्मुव अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने बिरादर मुल्क कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर असबाह से उनके नाम बरकी पैगाम में शेखा फदा जाबिर अल अहमद असबाह की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन अहमद अल सानी ने भी बिरादर मुल्क कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर असबाह के नाम ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। इसी तरह वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने भी बिरादर मुल्क कुवैत के अमीर के नाम शेखा फदा जाबिर अल अहमद असबाह की वफात पर ताज़ियत का बरकी पैगाम रवाना किया है। अक़वाम मुत्तहिदा और जिनेवा में बैनुल अक़वामी तंजीमों के लिए कतर की मुस्तक़िल नुमाइंदा सफ़ीरा शेखा अलिया अहमद बिन सैफ आल सानी ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि अफराद और माशरों की बेहतरी में स्पोर्ट्स को लामहदूद असरात हासिल हैं। इसी तरह मंसूबों और वर्षे की हाई कमेटी के सेक्रेटरी जनरल जनाब हसन अद्दवादी ने कहा है कि नौजवान पूरी दुनिया के माशरों को उम्मीद अफजा पैगाम भेज रहे हैं, जिसके लिए हैरान कुन काउंसिल के नौजवान सफरा अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्टीट्यूट बराए ट्रेनिंग और तहक़ीक़ात और अक़वाम मुत्तहिदा के लिए कतर के मुस्तक़िल मिशन के ज़ेर इंतज़ाम तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए कोशिशें मुसलसल जारी हैं और इस वायरस की मौजूदा सूरत हाल बताने के लिए वजारत सेहत आम्मा ने आज ऐलान किया है कि मुल्क में इस वायरस के मजीद 199 केसेस रजिस्टर हुए हैं और मजीद 174 बीमार अब इस बीमारी में सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह कतर में कोरोना बीमारी से शिफा पाने वालों की मजमूई तादाद अब 1,43,435 हो गई है। वजारत सेहत ने इंकिशाफ किया है कि नोवा कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन की बहुत बड़ी मिकदार कतर पहुंच गई है और अब मुस्तकबिल में बतदरीज सबको ये वैक्सीन लगाने के इक़दामात में तोसी लाई जा रही है। अब जबकि मुल्क में कोरोना की वैक्सीनेशन की बड़ी मुहिम जारी है तो यहाँ वाइट कोट पहनने वाली फौज के कायदीन ने इस वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है और सभी इस वैक्सीन के मुस्बत और पॉजिटिव असरात की अहमियत पर जोर दे रहे हैं। कोरोना की आलमी सूरत हाल ये है कि इस वक्त तक दुनिया भर में नोवा कोरोना वायरस से 92,260,000 से ज्यादा अफराद इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 2 मिलियन बाशिंदे अब तक इस वायरस की वजह से वफात पा चुके हैं। दिसंबर सन 2019 में इस वायरस का पहला मरीज चीन में मंजर-ए-आम पर आया था और उसके बाद से अब तक ये वायरस दुनिया के 210 से ज्यादा मुल्कों में फैल चुका है। अब अमेरिका की तरफ चलते हैं, जहां हालात पर निगाह रखी जा रही है। मजमूई तौर पर वहां की फजा कशीदा है
اور باہم ٹکراؤ کے بھی اشارے نمودار ہو رہے ہیں۔ امریکی انتظامیہ نے واشنگٹن میں سیکیورٹی اور امن و امان کے غیر معمولی انتظامات کر لیے ہیں، جبکہ 5 روز بعد وہاں نو منتخب صدر جو بائیڈن اپنے عہدے کا حلف اٹھانے والے ہیں۔ چونکہ گزشتہ دنوں امریکی کانگریس کی عمارت پر، جسے وہاں کیپٹل کہا جاتا ہے، چڑھائی کا واقعہ پیش آ چکا ہے، تو اس کی وجہ سے اب اس وقت امریکی دارالحکومت کے پورے وسطی علاقے کو بند کر دیا گیا ہے اور وہاں نیشنل گارڈ کے 20,000 سے زیادہ عناصر تعینات کر دیے گئے ہیں۔ پھر شہر کے بیشتر علاقوں میں ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت معطل کر دی گئی ہے۔ اس اثناء میں امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے آئندہ بدھ کے روز جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے حوالے سے کیے گئے سیکیورٹی کے انتظامات اور تیاریوں کی پوری رپورٹ وصول کر لی ہے۔ مائک پینس نے عہد کیا ہے کہ اس تقریب کی سیکیورٹی کی پوری ضمانت دی جائے گی۔ انہوں نے اچانک کیپٹل کی عمارت کا دورہ بھی کیا ہے اور وہاں نیشنل گارڈ کے افراد کا ان کی اس سروس پر شکریہ ادا کیا ہے۔ امریکہ میں وہاں کے وفاقی پراسیکیوٹر نے کانگریس کی عمارت کے محاصرے کی بہت ہی ڈارک تصویر پیش کی ہے اور عدالت کے نام اپنی یادداشت میں انہوں نے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کے حامی فسادی منتخب اہلکاروں کو گرفتار اور پھر قتل کرنا چاہتے تھے۔ امریکہ میں صدر کی معزولی کی 3 تاریخی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اور اب 4تھی کوشش ٹرمپ کے خلاف کی جا رہی ہے، تو کیا یہ کامیاب ہو جائے گی؟ اس سلسلے میں کی جانے والی پہلی کوشش سن 1868 میں کی گئی تھی، جب صدر اینڈرو جانسن نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر جنگ کو معزول کر دیا تھا۔ اس وقت کی سینٹ نے ان کی معزولی کی حمایت نہیں کی تھی، لیکن وہ اگلے انتخابات کے لیے اپنی پارٹی کی حمایت سے محروم ہو گئے تھے۔ پھر دوسری کوشش رچرڈ نکسن کے خلاف ہوئی، جنہیں واٹر گیٹ اسکینڈل کے معاملے میں اختیارات کے غلط استعمال اور کانگریس کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے معزول کیے جانے کی دھمکی دے دی گئی تھی، لیکن اس معزولی سے بچنے کے لیے صدر رچرڈ نکسن نے سن 1974 میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، ورنہ ان کی معزولی یقینی تھی۔ تیسری کوشش کا سامنا سابق صدر بل کلنٹن کو سن 1998 میں کرنا پڑا تھا۔ ان پر حلف کی خلاف ورزی کرنے اور قانون کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات لگائے گئے تھے، لیکن اس وقت کی سینٹ نے ان کی معزولی کی حمایت نہیں کی اور وہ سن 2001 تک اپنے عہدے کی مدت کے خاتمے تک امریکہ کے صدر رہے تھے۔ اور اب موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی صدارتی مدت کے دوران دوسری مرتبہ معزولی کی کوشش کا سامنا ہے، اور یہ امریکہ کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے۔ ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اسی سال 2021 کے اسی مہینے جنوری میں اپنے حامیوں کو کیپٹل کی عمارت پر چڑھائی کر دینے پر ابھارتے ہوئے بغاوت پر ابھارا تھا۔ اس سے پہلے سن 2019 میں بھی انہیں معزول کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن 2020 میں سینٹ نے انہیں ان پر لگائے گئے دونوں الزامات سے بری کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے مخالف صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے خلاف یوکرین پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ صدر کے مخالفین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے، اور صدر ٹرمپ پر دوسرا الزام یہ تھا کہ انہوں نے معزولی کی تحقیقات میں تعاون مسترد کرتے ہوئے کانگریس کے کام میں رکاوٹ ڈالی ہے، اور صدر نے ملازمین کو گواہی پیش کرنے سے روک دیا ہے اور اس طرح مصدقہ ثبوت چھپا لیے ہیں۔ ایران نے ملک کے وسطی حصے میں واقع صحرائی علاقے میں راکٹوں اور فضائیہ کے ڈرون طیاروں کی 15ویں مشترکہ مشقوں کا پہلا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔
اس مرحلے میں ایک ساتھ زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل داغے گئے اور اسی وقت بم بردار ڈرون طیارے بھی اڑائے گئے اور تمام میزائل اور ڈرون طیارے اپنے اپنے اہداف کو تباہ کر دینے میں کامیاب ہو گئے۔ دنیاسنا امریکہ معدنیات کے شعبے اور روایتی ہتھیاروں کے حوالے سے اب ایران پر نئی پابندیاں لگانے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ پناہ گزینوں کے امور کے ہائی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ وسطی افریقہ میں جاری تشدد سے فرار ہونے والوں کی تعداد تقریباً 60,000 ہو گئی ہے اور ہزاروں دوسرے باشندے نسبتاً زیادہ محفوظ علاقوں کی طرف چلے گئے ہیں۔ ہائی کمیشن نے خانہ جنگی کے شکار اس ملک میں تمام فریقوں سے پرتشدد کارروائیاں بند کر دینے کی اپیل کی ہے۔ ماسکو بھی اب کھلے آسمانوں کے سمجھوتے سے نکل جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس سمجھوتے میں شامل ملکوں کی فوجیں آپس میں ایک دوسرے کی فوجوں کی نگرانی کر سکتی ہیں اور سمجھوتے سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد اب روس بھی نکلنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ امریکہ نے روس پر اس سمجھوتے کی پابندی نہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اس سے نکل جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں آج بڑا زلزلہ آیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس زلزلے میں کم از کم 35 اشخاص ہلاک اور سینکڑوں دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور زلزلے کے مرکزی جھٹکوں کے بعد بھی دسیوں چھوٹے جھٹکے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ وہاں کی انتظامیہ نے لوگوں کو متنبہ کیا ہے کہ مزید جھٹکوں کی وجہ سے سمندری لہروں کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب اسمو امیر نے امیر کویت سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ملک کی نمائندہ نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ سپورٹس افراد اور سوسائٹیوں کی بہتری کے لامحدود اثرات رکھتی ہیں۔ امریکہ میں حالات کے انتظار کے ساتھ ساتھ وہاں کشیدگی ہے اور ٹکراؤ کے بھی اشارے مل رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں بڑا زلزلہ آیا ہے اور اس میں جانی اور مالی نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔